जोर से जबरो इकराह से आले पैगंबर से हुसैन इब्न अली से बेअत लेना चाहते थे, लेकिन हुसैन इब्न अली ने आले पैगंबर ने शहादत को कबूल किया और बेअत की हिकारत को कबूल नहीं किया। अहले बैत पैगंबर ने असीरी को कबूल किया, बेअत की हिकारत को कबूल नहीं किया। जब हाकिम मदीने ने इमाम हुसैन से यजीद के लिए बेअत मांगी तो इमाम हुसैन ने यजीद के चेहरे से मनहूस निकाब को उठाकर यजीद की पस्त और रज़िद सिफात को गिनते हुए आखिर में इमाम ने यही इरशाद फरमाया, फमिस्ली ला युबायु मिस्लह, मुझ जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं करेगा। दूसरी जगह पे इरशाद फरमाया, ला ओतीकुम बियदी अताअ ज़लील, मैं हकीरों की तरह दस्ते बेअत नहीं बढ़ाऊंगा। तो इमाम हुसैन हमें समझा रहे हैं यजीद के साथ बेअत करना, यजीदियत की बेअत एक जलीलाना इक़दाम है, एक हकीराना अमल है और मैं इस अमल को अंजाम नहीं देता हूँ। फरमाया मुझ जैसा यजीद जैसे की इताअत नहीं करेगा, मुझ जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं करेगा। तो इमाम हुसैन हमें ये फार्मूला दे रहे हैं, हमें कायदा दे रहे हैं, पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं, अगर बाद में फ्यूचर में आपके जमाने में भी यजीद जैसा हाकिम, यजीद जैसा जालिम और फाजिर इक़्तिदार पर आ जाए तो जमाने के यजीद की बेअत न करना, जमाने के यजीद की इताअत न करना, जमाने के यजीद के साथ डट कर लड़ना, यह आपकी जिम्मेदारी है। ये अजीज इंसान जालिम का ओबीडियन नहीं बन सकता, जालिम की इताअत नहीं कर सकता। इसीलिए इमाम हुसैन ने बेअत को रिजेक्ट करते हुए, बेअत को रिफ्यूज करके लश्कर कूफे से खिताब करते हुए फरमाया, अला व इन्न दई यब्न दई कद रकज़नी बैन स्नतैन बैन सिल्लत व जिल्ला हैहात मिन जिल्ला, नापाक माँ के नापाक बेटे ने मुझे दो राहे पे ला खड़ा किया है, या इज्जत को इंतखाब करूं या जिल्लत की राह को इंतखाब करूं, या तलवार उठाऊं और जंग करके मैं शहीद हो जाऊं, या जिल्लत के साये में मैं जिंदगी बसर करूं। लेकिन हुसैन जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों हुसैन जिल्लत को बर्दाश्त नहीं करता? हुसैन ने ये शुआर दिया, हमें दुनिया वालों को ये शुआर दिया, है हाथ मिन जिल्ला, जिल्लत हमसे दूर है। करीम इंसान, अजीज इंसान जिल्लत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम हुसैन से पूछते हैं, या हुसैन आप क्यों जिल्लत को इख्तियार नहीं करते हैं? तो इमाम हुसैन खुद इरशाद फरमाते हैं, इसलिए कि अल्लाह नहीं चाहता है कि मैं जिल्लत की राह को इंतखाब करूं, रसूलुल्लाह नहीं चाहता है कि मैं जिल्लत को एक्सेप्ट करूं, इतरत नहीं चाहती है कि मैं जिल्लत को इख्तियार करूं, गैरतमंद इंसान नहीं चाहता है कि मैं जिल्लत को इख्तियार करूं, अजीज इंसान नहीं चाहता है मैं जिल्लत को इख्तियार करूं, बाशरफ इंसान नहीं चाहता है मैं जिल्लत की राह को इंतखाब करूं। इसीलिए मैं हुसैन जिल्लत की राह को छोड़कर इज्जत की राह को इंतखाब करूंगा। ये दरस है। पूरी इंसानियत के लिए हुसैन दरस दे रहा है, दरस इज्जत, दरस जुल्म से तेजी। इस शुआर को हैहात मिन जिल्ला को अपनाने की जरूरत है। ये शुआर अब हमारे दरमियान नहीं है। अगर ये शुआर हमारे दरमियान होता अब तक कोई शिया जलील नहीं बनता, मजलूम नहीं बनता। हुसैन की निगाह में इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। मौतुन फी हयात मौतुन फी इज्जा खैरुन मिन हयातिन फी जिल्ला, अल-मौत औला मिन रुकूबिल आरी वल आरु औला मिन दुखूलिन नारी। इन चनीन फरमूद मौलायम हुसैन, مرگ بهتر باشد از ذلت و عار، لیک بهتر باشد از بحر بشر، ننگ و عار از آتش پروردگار۔ امام حسین ذلت کی زندگی کو باطل کے ماتحت زندگی کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ امام حسین ظالم کی اطاعت نہیں کرتا، اسی لیے فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، موت سے دھمکی دیتے ہو، تم سمجھتے ہو حسین موت سے ڈرتا ہے؟ موت حسین کے لیے
عزت کو پانے کے لیے، عزت تک پہنچنے کے لیے ایک بہترین سب سے آسان طریقہ ہے۔ حسین موت سے نہیں ڈرتا۔ تم سمجھتے ہو حسین موت سے ڈر کر میں ذلت کو قبول کرتا ہوں؟ نہیں، یہ غلط گمان ہے، میں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ تم مجھے موت تو دے سکتے ہو، مجھے قتل کر سکتے ہو، لیکن میری عزت کو، میری شخصیت کو نہیں چھین سکتے۔ مجھے فخر ہے کہ میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں۔ صلوات پڑھ محمد جب عباس کے لیے امان نامہ لایا گیا، وہ عباس جو ہمیشہ حسین کے پیروی کرنے والے ہیں، حسین کے پیرو ہے، حسین کے مطیع ہے، عباس جیسا غیور انسان، عباس جیسا باشرف اور کریم انسان ابن زیاد کی منت کو قبول کر سکتا ہے؟ امان نامے کی حقارت کو قبول کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے عباس نے فرمایا، یہ اعلان کر دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں امام کی حمایت کو چھوڑ کر میں آپ جیسے حقیر دشمن کی حمایت کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ہیہات من ذلہ کا اہم مصادر میں سے عباس کا یہ اقدام ہے۔ یہ شریف انسان، یہ کریم انسان، باعزت اور غیور انسان ظلم کو، فساد کو، بدعت کو، ان پست چیزوں کو، پستی کو، حقارت کو قبول نہیں کر سکتا۔ علی اکبر نے کیا فرمایا میدان جنگ میں؟ کیا رجس فرمایا؟ انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی واللہ لا يحکم فینا ابن الدعی اما ترونا کیف احمی عن ابی انا علی لا اقول کذبا اتبع جدی المصطفى المحذبا اضربکم بالسیف ضربا موجبا ضرب غلام ہاشمی علوی ضرب غلام لا یرید الحرب انا علی، میں علی ہوں اور میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں۔ اتبع جدی المصطفیٰ المحذبہ، میں اپنے جد پاک محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اضربکم بالسیف ضربا موجبا، میں تمہیں تلوار سے ایسی ضربتیں مارنے والا ہوں۔ ضربا موجبا، یہ میری تلوار، میری ضربتیں تمہیں متعجب کراتی ہے، تمہیں تعجب میں ڈالتی ہے۔ متعجب کرانے والی ضربتیں، تعجب میں ڈالنے والی ضربتیں ہیں میری ضربتیں۔ ضرب غلام ہاشمی علوی، یہ جوان بنی ہاشم کی ضربتیں ہیں، یہ جوان علوی کی ضربتیں ہیں۔ ضرب غلام لا یرید الحرب، ایسا جوان کی ضربتیں ہیں۔ یہ جوان فرار نہیں ہے، یہ فرار کرنے والا نہیں ہے، یہ جوان میدان کو چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی تحریک کر رہا ہے۔ ایسا جوان ہے یہ، لا یرید الحرب، یہ فرار کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی واللہ لا يحکم فینا ابن الدعی۔ علی اکبر میدان جنگ میں دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دنیا والوں کو یہ اعلان کر رہا ہے، خدا کی قسم زنا زادہ ہم پر حکومت نہیں کر سکتا، خدا کی قسم باطل ہم پر حکومت نہیں کر سکتا، خدا کی قسم ظالم ہم پر حکومت نہیں کر سکتا۔ اما ترونا کیف احمی عن ابی، کیا نہیں دیکھ رہے ہو میں آیا ہوں بابا کی حمایت کے لیے، ظلم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، ظالم سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کربلا کا ایک اہم پیغام ظلم ستیزی کا پیغام ہے، عزت کا پیغام ہے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علی اکبر کا یہ رجز، امام سجاد کا خطبہ، حضرت زینب کا خطبہ، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی ظلم ستیزی پر دلیل ہے۔ حضرت زینب نے دربار یزید میں یزید کو محکوم کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا اے یزید،
تو نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو ہمیں قیدی بنانے سے، ہمیں اسیر کر کے گلی کوچوں میں گھمانے سے، ادھر ادھر لے جانے سے تو عزیز بنے گا، تجھے عزت ملے گی اور ہم حقیر بنیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہے خدا کی قسم تو نہ ہماری عزت کو مٹا سکتے ہو، نہ ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو، نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو، نہ ہماری وحی کو مٹا سکتے ہو، نہ اس ظلم و جنایت کی پستی سے تم اپنے دامن کو بچا سکتے ہو۔ تم مرکز دشمن میں دشمن کے بطلان کا اعلان کرنے والی ذات کا نام ہے زینب، قصر دشمن کو ماتم کدہ بنانے والی ذات کا نام ہے زینب، یزیدیت کو رسوا اور ذلیل کرنے والی ذات کا نام ہے زینب۔ یہ لوگ ظلم کو، حقارت کو، پستی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کربلا والوں نے ظلم کے خلاف، یزیدیت کے خلاف قیام کیا ہے اور یزیدیت سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ یزیدیت کے فکر سے، یزیدیت کے آئیڈیولوجی سے، یزیدیت کے افکار سے، ان کے ظلم و جور سے لڑتے لڑتے کربلا والوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی یزیدیت موجود ہے، حسینیت موجود ہے، یہ تسلسل ہے۔ آج بھی حسینی ہے، آج بھی یزیدی ہے، اور یہ یزیدی لوگ، یہ خونخوار لوگ، یہ دہشت گرد تشیع پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، اور یہ تشیع شیعہ دن بہ دن مظلوم بنتے جا رہے ہیں، دن بہ دن پیستے جا رہے ہیں، اور ظلم کو ایکسپٹ بھی کر رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں، قبول بھی کر رہے ہیں، ظلم کے عادی بھی ہو رہے ہیں، ہیبٹ بھی ہو رہی ہے۔ یہ دہشت گرد جس کی سرپرستی شیطان بزرگ امریکہ کر رہا ہے، اور اسے مالی امداد، مالی سپورٹ ممالک عربی ممالک، خصوصاً یہ سعودی عرب، قطر، امارات کر رہے ہیں، یہ شیعوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ وحشی ہے یہ لوگ۔ آیت اللہ مکارم شیرازی کی بقول یہ لوگ وائلڈ انیمل ہے، یعنی انسان نما وحشی ہے، وحشی درندے ہیں۔ آپ نے دیکھا پیغمبر اکرم کے صحابی، امیر المومنین کے صحابی حجر بن عدی کے مزار کو منہدم کیا، نبش قبر کیا، اور اس شرمناک واقعے کو 2 دن نہیں گزرے جعفر طیار علیہ السلام کے روزے کو بھی آگ لگا دی۔ یہ لوگ خونخوار ہے، بے رحم ہے، کثیف ہے، درندے ہے، وحشی ہے، انسان نما حیوان ہے، انسان کے لباس میں ہے۔ ایک طرف سے اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے انسانوں کو، بے گناہ انسانوں کو، معصوم بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو قتل کرتے ہیں، نوجوانوں کی گردنیں کاٹ کر میڈیا پہ منتشر کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ یزیدیت، یہ دہشت گرد، یہ وہابیت پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں۔ ان کا مین ہدف تشیع ہے۔ اسی لیے اسرائیل اور حزب اللہ کے 33 روزہ جنگ کے دوران سعودی عرب کے ایک مفتی نے بیان دیا تھا کہ حزب اللہ کے لیے دعا بھی نہ کرو، حزب اللہ کی کامیابی کے لیے دعا بھی نہ کرو۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ اس وقت ہمارے جو اصلی دشمن ہیں، ہمارے اصلی دشمن اسرائیل نہیں ہے بلکہ تشیع ہے، ایران ہے، اور ہم تشیع کے خلاف، ایران کے خلاف ہر ایک سے مدد لیں گے۔ تو رپورٹر نے پوچھا، اس خبرنگار نے پوچھا کیا اسرائیل سے بھی مدد لیں گے؟ تو اس نے کہا ایران کے خلاف، خصوصاً تشیع کے خلاف ہم اگر شیطان سے بھی مدد مانگنی پڑی تو ہم شیطان سے بھی مدد لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کا مین ہدف تشیع ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ریاض یونیورسٹی کے استاد کا فتویٰ نیٹ میں دیکھا، فیس بک پہ اس نے اپنے خصوصی پیج پہ